अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और पिछला सबक जो सूरह अहज़ाब का हम पढ़ चुके हैं वो अच्छे तरीके से आप लोग याद भी कर चुके होंगे और साथ साथ में आपने नोटबुक पे भी राइट किया होगा। तो आज हम सूरह अहज़ाब की आयत 28 ता 34, ठीक है, सबक नंबर जो इसका यहाँ पे 5 दिया हुआ है उसका अलिफ हिस्सा पढ़ेंगे। आयत नंबर 28 देखिए। या अय्युहन नबिय्यु, ए पैगंबर, कुल कह दो, लि अज़वाजिका, अपनी बीवियों से, इन अगर, कुंतुन्ना, तुम चाहती हो, इन कुंतुन्ना, अगर तुम हो, तो रिदना, चाहती, अल हयातद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी, व ज़ीनतहा, और ज़ीनत व आराइश यानी कि ज़ीनत, फ़तआलैना, तो तुम आओ, उमत्तिअकुन्ना, तुम्हें कुछ माल दूँ, व उसर्रिहकुन्ना, और तुम्हें रुखसत करूँ, सराहन, रुखसत, जमीलन, अच्छी तरह यानी कि अच्छी तरह से रुखसत करूँ। इसका तर्जुमा है, ए पैगंबर, अपनी बीवियों से कह दो, अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी और इसकी ज़ीनत व आराइश की ख़ासगार हो तो तुम आओ, तुम्हें कुछ माल दूँ और अच्छी तरह से रुखसत करूँ। अच्छा, अब इस आयत में चूँकि ग़ज़वा अहज़ाब के बाद जो यहूदियों का माल था ना और उनकी ज़मीनें थीं वो मुसलमानों के हाथ लगी थीं, ठीक है, जिसकी वजह से वो खुशहाल हो गए। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को भी जब मालूम हुआ ना कि मुसलमान सारे यानी कि खुशहाल हो गए हैं तो इन्होंने चाहा कि हम भी क्यों ना थोड़ी सी खुशहाली हासिल करें, यानी कि ये मालो मता हमारे पास भी थोड़ा सा हो तो हमारे लिए भी सहूलत और आसानी हो जाए। तो फिर इनमें से बाज़ ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि हमें भी सामान दुनिया दिया जाए, यानी हमारी भी तंगी दूर हो जाएगी, हमारे लिए भी थोड़ी सी सहूलत हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात जो थी वो नागवार गुज़री। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अज़वाज मुतहरात से क़िता ताल्लुक़ कर लिया। फिर इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थी ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में, ठीक है, और हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी जो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थी। तो इन्होंने फिर अपनी अपनी बेटियों को समझाया और डांटा कि अगर तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ करोगी ना तो तुम्हारी आखिरत जो है, आखिरत है, वो बर्बाद हो जाएगी। फिर ये आयत नाज़िल हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फिर गुफ्तगू फरमाई थी और फरमाया था कि जैसा अल्लाह ताला ने यानी कि इस आयत में उनको पैगाम दिया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के लिए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि मैं तुमसे एक बात कहता हूँ लेकिन तुम जवाब देने में ज़रा जल्दी ना करना, यानी कि सोच समझकर अपने वालिदैन से राय लेकर फिर फ़ैसला करना। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बताया कि अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म आया है कि मैं ये आयत तुम लोगों को सुनाऊँ। फिर इन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म आ गया तो फिर ज़ाहिर है इसमें तो कोई समझ बूझ वाली या वालिदैन से मशवरे वाली बात रह ही नहीं जाती। तो मैं हरगिज़ भी अपने वालिदैन से नहीं पूछूंगी, मैं तो अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरत को ही चाहती हूँ, यानी कि फ़ैसला दे दिया फौरी तौर पे। तो फिर इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत जो थी बाकी अज़वाज मुतहरात को भी पढ़कर सुनाई और उनसे यानी कि फ़ैसला मांगा। तो फिर सब ने वही यानी कि जवाब दिया जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا کہ ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کی ہم تو طلبگار ہیں، ہمیں پھر یہ آسائشیں ہمارے کسی کام کی نہیں ہیں۔ اگر آپ ناراض ہو جاتے ہیں تو سب نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلیم و رضا کو ہی حاصل کرنے کی حامی بھری اور اس مال و متاع سے یعنی کہ منہ پھیرا۔ آگے آیت نمبر دیکھیں ذرا، آیت نمبر 29۔ وَإِن اور اگر کنتن تم ہو تردنا چاہتی یا طلبگار اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی والدار الآخرہ اور آخرت کے گھر کی فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ اعد تیار کر رکھا ہے للمحسناتی نیک عورتوں کے لیے، محسنات یعنی کہ احسن اچھی نیک عورتیں، منکن تم میں سے یعنی کہ تم میں سے جو نیک عورتیں ہیں، اجرن عظیمہ بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، اجرن عظیمہ بہت بڑا اجر، یعنی کہ جب ہم الفاظ سے الفاظ ملائیں گے تو ہمارے سامنے ایک جملے کی صورت میں اس کا ترجمہ جو ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے پہلے مشکل الفاظ کے معنی جو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں وہ لکھتے جانے ہیں، پھر آپ نے اس کا ترجمہ لکھنا ہے، نیچے آیت لکھ کے جس طریقہ سے میں آپ کو کروا چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر تم خدا اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کے گھر کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکو کرنے والی ہیں ان کے لیے خدا نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، یعنی کہ پھر اس کے بعد جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت ازواج مطہرات کو سنائی تھی نا، تو پھر انہوں نے، میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ پھر سب سے پہلے پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال و متاع سے منہ پھیرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور آخرت کے گھر کی طلب کے لیے حامی بھری، ٹھیک ہے، خواہی ظاہر کی کہ ہمارا تو سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور آخرت کا گھر ہی ہے، اگر یہ تباہ ہو گیا تو پھر تو ہم نقصان میں ہیں۔ تو انہوں نے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اللہ اور آخرت کی طلب ظاہر کی، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا بھی حکم آیا کہ جو نیکوکاری کرنے والی ہیں نا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ان کے انعام میں بھی پھر یہ آیت جو ہے نازل فرمائی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں ذرا آیت نمبر 30۔ یا نساء اے بیویو النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، من جو یاتی آئے گی، من کن تم میں سے، بفاحشۃ ناشائستہ حرکت کے ساتھ، مبینۃ صریح، یضاعف زیادہ کی جائے گی، لہا اس کے لیے، العذاب عذاب یعنی سزا، ضعفین دو گنا، وکان اور ہے، ذالک یہ، علی اللہ اللہ پر، یسیرا آسان، یعنی کہ ہم لفظ سے لفظ ملائیں تو ہمارے پاس جملے کی صورت میں آیت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو صریح ناشائستہ الفاظ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کی حرکت کرے گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بریکٹ میں دیا ہو نا، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جملہ معترضہ یعنی کہ اس کی وضاحت کے لیے، یعنی یہ اعتراض ہے کہ یہ عبارت میں یہ الفاظ نہیں ہیں لیکن وضاحت کے لیے شامل کیے جاتے ہیں کہ ناشائستہ حرکت کرے گی، یعنی ایسے الفاظ جو ناپسندیدہ ہوں کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کی حرکت کرے گی، اس کو دھونی سزا دی جائے گی، اور یہ بات خدا کو
آسان ہے۔ یعنی کہ دیکھیں یہ وہی میسیج ہے جو پر اللہ تعالیٰ نے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو، یعنی ان کی طرف خطاب کر کے کہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بھی مطلب چاہے وہ بات صحیح ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ ہوتا ہے نا کہ ایک انسان ہونے کے ناطے انسان آسائشوں کی طلب کرتا ہے، تو بات تو مطلب غلط نہیں تھی خدا نخواستہ کوئی ایسی، لیکن ظاہر ہے کہ جس عہدے اور جس منصب پر وہ تھیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہونا کوئی معمولی سی بات نہیں ہے۔ یعنی کہ بات تو وہ ٹھیک تھی، لیکن بات ایسی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز دینے والی تھی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا کا حصول تھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر ان ازواج مطہرات نے چونکہ دنیا کے مال کی تھوڑی سی طلب کی تھی، تو اس وجہ سے اسے ناشائستہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایسے الفاظ کہہ کر، یعنی جو اوپر انہوں نے جیسی طلب کی ہے ایسے الفاظ کہہ کر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز دے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ بات ان کی ناپسند لگی تھی، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے یہاں کہا گیا ہے کہ اعزاز دینے کی حرکت کرے گی، تو پھر اس کے لیے سزا بھی کیا ہے؟ 2 گنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ یہ بات تو اللہ تعالیٰ کو اور بھی آسان، یعنی المختصر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو یہاں پہ میسج دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے حصول کے لیے کوئی بھی آئندہ کے لیے بھی ایسی بات نہ کہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو پھر ان کے لیے سزا بھی 2 گنا ہے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے مرتبہ پر فائز ہیں، یعنی کہ وہ کوئی عام عورتیں نہیں ہیں۔ اور یہ اس لیے کہا گیا تھا کہ ظاہر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انبیاء کرام کی یعنی کہ جو ازواج ہوتی ہیں، پھر ان کا جو ایک ایک قول عمل جو ہے وہ آئندہ یعنی کہ ان کی امت کے لیے اور آئندہ لوگوں کے لیے ایک پیغام بن جاتا ہے، ایک سند بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے بھی انہیں کہا گیا ہے کہ اگر پھر وہ ایسا کوئی کام کریں گی تو پھر ان کو سزا بھی 2 گنا دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہر کام آسان ہے۔ آیت نمبر 31، وَمَن يَقْنُتْ، وَمَن اور جو، یقنت نافرمانی کرے گی، ٹھیک ہے، یقنت فرما برداری کرے گی، من کنہ تم میں سے، للہ اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وتعمل اور عمل کرے گی، صالحاً نیک عمل، ٹھیک ہے۔ صالحہ کیا ہوتا ہے؟ نیک، ٹھیک ہے۔ نعطیہا ہم دیں گے اس کو، اجرہا اجر اس کا، مرتین 2 گنا، یعنی اس کو دونا ثواب دیں گے، وَأَعْتَدْنَا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، لہا اس کے لیے، رزقاً رزق روزی، کریماً باعزت، اور جو تم میں سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار رہے گی، یعنی کہ فرما برداری کرے گی، صالحاً وتعمل صالحاً، ٹھیک ہے، اور نیک عمل کرے گی، ہم اس کو دونا ثواب دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اسی طرح سے جیسا کہ اوپر کی آیت میں بتایا ہوا ہے نا، آیت نمبر 30 میں، کہ جو کوئی ناپسندیدہ بات کرے گی تو اس کے لیے پھر جو سزا ہے وہ 2 گنا ہے، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہے، اور ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہونا کوئی عام بات نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اس آیت میں بتایا ہے کہ جو بھی تم میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی فرما بردار رہے گی، یعنی کہ ان کا حکم بجا لائے گی، ٹھیک ہے، ان کی فرما برداری کرے گی، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ دگنا ثواب ہے، وتعمل صالحاً اور نیک عمل کرے گی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و
فرما برداری کرتے ہوئے نیک عمل بجا لائے گی، اس کے لیے کیا ہے؟ 2 گنا ثواب ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اچھے کام کرنے پر جیسا کہ کوئی ناپسندیدہ بات کہنے پر دگنی سزا ہے، اسی طرح سے اچھے کام کرنے پر پھر ان کو 2 گنا ثواب دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ اس آیت میں جیسا کہ انہوں نے سوال کیا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج نے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پہ باعزت روزی کی بات اسی لیے کی گئی ہے نا کہ انہوں نے چونکہ آسائش اور آسانیوں کے لیے سوال کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ باعزت روزی، یعنی کہ ایسی روزی جو عزت کے ساتھ بیٹھے بٹھائے ان کو ملے گی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ یعنی کہ اس چیز کے لیے انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عزت کی روزی لکھ دی ہے، پھر جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں گی۔ آگے دیکھیں ذرا آیت نمبر 32، یا نساء النبی، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا نساء ہوتے ہیں بیویوں، عورتوں، النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے؟ لستن تم نہیں ہو کاحدن کسی ایک کی مانند، من النساء عورتوں میں سے، ان یعنی کہ ان اتقیتن، انہیں اگر، نتقیتن تم پرہیزگاری اختیار کرو، فلا تو یعنی نتیجتاً بات کہی گئی، بس تخزعنا نہ تم نرم باتیں کرو، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ نرمی اختیار نہ کرو، بالقولی بات کرنے میں، ٹھیک ہے؟ فیطمع پس امید کرے، یعنی کہ کوئی طمع کرے، کوئی دل میں لالچ پیدا کرے، الذی وہ شخص، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو فی قلبی ہی اس کے دل میں مرض ہے، ٹھیک ہے؟ فی قلبی اس کے دل میں مرض ہے، وقلنا اور بات کرو، کہو، قولاً بات، معروفہ سیدھی، یعنی کہ دستور کے مطابق، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ہی خطاب کیا جا رہا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم باتیں نہ کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی بھی طرح کا مرض ہے کوئی امید پیدا نہ کرے، اور دستور کے مطابق بات کیا کرو۔ یعنی کہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، وہی بات ان کو بتائی جا رہی ہے کہ تم جو ہو عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یعنی کہ یہ جو مقام و مرتبہ ہے نا ان کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس مقام و مرتبہ کا تمہیں لحاظ جو ہے وہ پاس جو ہے رکھنا چاہیے۔ اگر یعنی کہ تم سے کوئی ناپسندیدہ فعل سرزد ہوا تو اس دین پر جو حرف آئے گا، اس لیے انہیں چاہیے کہ اس مقام و مرتبے کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور انہیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں ان کے نیک کا عمل دگنا ہے وہاں ان کی سزا بھی یعنی کہ 2 گنا ہی مقرر کی گئی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کو کہا گیا کہ تم اور عورتوں کی طرح ہرگز نہیں ہو، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہونے کی حیثیت سے تم پر جو ذمہ داری ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے جو حجرہ مبارک تھے نا وہ مسجد نبوی کے
ساتھ ہی تھے قریب قریب، ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے جہاں پہ دین تبلیغ کا کام ہو رہا تھا تو پھر وہاں پر بہت ساری ذمہ داریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھیں، ٹھیک ہے. پھر ازواج مطہرات سے ظاہر ہے کوئی چیزیں لینا دینا، کوئی چیزیں لے کے جانا دے کے جانا، کوئی بات پوچھنا، کوئی بات بتانا، یعنی کہ میسیج لے کے جانا میسیج دے کے آنا، یعنی کہ یہ سارے معاملات پیش آتے تھے، ٹھیک ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے ظاہر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نیک تھے، ٹھیک ہے. لیکن اس وقت جو یعنی کہ وہاں پہ جماعت ایک موجود رہتی تھی، ظاہر ہے دین کا کام ہو رہا تھا، تو لوگوں کا چونکہ پتہ نہیں تھا کہ کس کے دل میں کیا ہو نا، کوئی اندر منافقت رکھے ہوئے ہو. خدا نخواستہ صحابہ کرام میں تو ایسا نہیں تھا، لیکن چونکہ دین میں لوگ نئے نئے لوگ شامل ہو رہے تھے، ٹھیک ہے. تو کچھ معاملات ایسے تھے کہ چیزیں لے کے جانا لے کے آنا، ظاہر ہے کہ جماعت پوری موجود ہو تو گھروں سے کوئی چیزیں لینے دینے کا معاملہ بھی ہوتا ہے، پیغامات لینے اور دینے کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے. تو پھر جو پیغامات بھیجے جاتے تھے ظاہر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو یہی پیغام دیا جا رہا تھا کہ تم کسی یعنی کہ ان لوگوں سے نا پردے میں رہ کر بات کرو، یعنی ان سے نرم نرم باتیں نہ کرو. یعنی کہ نرم نرم باتیں کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ان سے صرف مطلب کی بات کہو. ایک تو پردے میں رہ کر بات کرو جو بھی کرنی ہے، دوسرا یہ ہے کہ مطلب کی بات کرو اور تھوڑی سنجیدہ لہجے میں بات کرو، تاکہ کوئی بھی شخص جس کے دل میں کسی بھی طرح کا مرض ہو، وہ کوئی بھی کسی طرح کی لالچ امید طمع نہ اپنے اندر پیدا کر سکے. یعنی کہ کسی بھی طرح کی برائی اس کے دل میں اگر وہ ہو بھی تو وہ کسی طرح کی امید تمہاری طرف سے اپنے دل میں نہ رکھے. اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ تم دستور کے مطابق بات کیا کرو. یعنی کہ دستور کیا تھا؟ پردے میں رہ کر پردے کے پیچھے، ٹھیک ہے. جیسا کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چیز لینے کے لیے آئی تھی نا، یعنی کہ باہر کوئی صحابی تھے نابینا تھے، ان کو دینے کے لیے آئے چیز پکڑانے کے لیے. تو چونکہ ان کو تو نظر نہیں آتا تھا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ دیکھ سکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جو تھی پسند نہیں آئی. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں اس صحابی کے سامنے یعنی کہ نہیں جانا چاہیے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ صحابی تو نابینا ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو نابینا ہیں لیکن آپ کو تو نظر آتا ہے نا، آپ تو دیکھ سکتی ہیں، آپ کی آنکھیں تو اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھی ہیں. یعنی کہ ضروری نہیں ہے نعوذ باللہ کہ کوئی یعنی کہ انسان غلط ہو. شیطان جو ہے نا وہ راہ ڈھونڈتا ہے، راہ نکالتا ہے، ٹھیک ہے. تو پردے کا یعنی کہ دستور کی بات یہاں پہ کی گئی، جو ایک بات ایک قانون طے ہو چکا ہے کہ پردے کے پیچھے رہ کر سنجیدہ لہجوں میں بات کرنی ہے، تو اسی کے مطابق بات کرو. یعنی کہ اور بھی بہت سارے واقعات آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں پھر تفصیلی معاملات پیش آتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو المختصر پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ کی طرف سے امت کی طرف جو یعنی کہ میسج جانا ہے، جو سند مقرر ہو جانی ہے، اس میں کوئی بھی کسی طرح کی بھی کوئی جھونک کوئی خلا نہ رہ جائے. اس وجہ سے انہیں سخت یعنی کہ عمل پر پابند کیا جا رہا ہے کہ تم پردے میں رہ کر دستور کے مطابق بات کرو، سنجیدہ لہجوں میں بات کرو، تاکہ دوسرے کے دل میں کسی بھی طرح کی کوئی امید پیدا نہ ہو. آیت نمبر دیکھیں ذرا، آیت نمبر 33، ٹھیک ہے. وقرنا اور ٹھہری رہو، فی میں، بیوتی کننا اپنے گھروں میں، ولا اور نہ، تبرجنا اظہار کرو، تبرج بناؤ سنگار کا، الجاہلیہ جاہلیت کے، الاولی اگلی یعنی کہ پہلی، وَأَقِمْنَا اور قائم کرو، الصلاۃ نماز، وَآتِينَا ٹھیک ہے دو، الزکوٰۃ زکوٰۃ، وَآتِعْنَا اور اطاعت کرو، اللہ
اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ٹھیک ہے، اب ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا. اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح پہلے زمانہ جاہلیت کے دنوں میں عورتیں تھیں کیا کرتی تھیں، اظہار تجمل کرتی تھیں، اس طرح زینت نہ دکھاؤ، اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتی رہو، یعنی فرما برداری کرتی رہو. آگے دیکھیں، انما صرف یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، لیذہب تاکہ دور کر دے، عنکم الرجس، عنکم تم سے، الرجس ناپاکی، اہل البیت اہل بیت، ویطہرکم اور پاک کر دے تم کو، تطہیرا بالکل پاک. یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل صاف کر دے. اس آیت میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو پردہ کا حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور زمانہ جاہلیت کا ذکر کر کے بتایا جا رہا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں چونکہ یہ رواج تھا نا کہ عورتیں پردے کا خیال نہیں کرتی تھیں اور نہ ہی ٹک کر وہ گھر میں بیٹھتی تھیں، یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں سمجھی جاتی تھی اس وقت بھی، یعنی کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کوئی اچھی بات، کوئی معقول بات نہیں سمجھی جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اس روش سے منع فرمایا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہونے کے ناطے ان کا ہر جو قول ہے، یعنی ان کی جو ہر بات ہے، ان کا ہر فعل ہے، یعنی ان کا ہر کام جو ہے وہ قیامت تک کی امت کی عورتوں کے لیے سند بن جاتا ہے، یعنی کہ ایک عملی نمونہ ہوتا ہے ان کے لیے. تو اس لیے انہیں چاہیے کہ اس زمانہ جاہلیت کی عورتوں کا سا طرز عمل جو ہے وہ اختیار نہ کریں. یعنی کہ زمانہ جاہلیت میں جو تھا عورتیں پردے کا خیال بالکل نہ رکھتی تھیں، بغیر کسی ضرورت کے باہر گھومنے اور اپنی زیب و زینت کی نمائش کرنے میں بھی کوئی شرم محسوس نہ کرتی تھیں. لیکن جو یعنی کہ جن کی طبیعت میں تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، یہ باتیں اس وقت بھی، یعنی کہ جو توحید پر عمل پیرا تھے ان لوگوں کے لیے اس وقت بھی یہ بات اچھی سمجھی نہ جاتی تھی، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ جہالت کی وجہ سے عورتیں یہ کیا کرتی تھیں، ظاہر ہے کہ پھر جہاں پہ زیب و زینت کی آرائش کی جائے گی وہاں اس کا نتیجہ جو ہوگا بے حیائی اور فحاشی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی کہ ہر طرف بے حیائی پھیلے گی اور بے حیائی سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو اس بات سے بھی منع فرما دیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اور انہیں حکم دیا ہے کہ وہ اپنی زینت کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنی زیب و زینت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہونے کے ناطے جو کریں گی وہ صرف گھر تک محدود رکھیں گی، یعنی کہ وہ زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح باہر نہیں نکلیں گی بلا کسی ضرورت کے، بغیر کسی ضرورت کے باہر نہیں نکلیں گی، زیب و آرائش کا دکھاوا نہیں کریں گی، ٹھیک ہے، نمائش نہیں کریں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے خدا چاہتا ہے کہ ناپاکی کو دور کر دے، یعنی کہ اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ آ جاتی ہیں. پھر اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے کہ گھر کے افراد، ٹھیک ہے، اہل بیت یعنی کہ گھر کے افراد جو ہیں ان میں پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ جاتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آگے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ ان کے سارے گھرانے کے لیے یہ حکم ہے. اور کیوں ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ
ان کا جو میل کچیل ہے، ہر طرح کی ناپاکی جو ایک معاشرے میں رہتے ہوئے انسان کے اوپر پڑتی ہے، جو اثر پڑتا ہے، ہر اس طرح کے ناپاک تاثر کو ان پر سے دور کر دیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے احکام اسی لیے دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو ہر طرح کی ناپاکی سے دور رکھا جائے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 34، وَذْكُرْنَا، اور یاد رکھو، ما، جو، یتلا، تلاوت کی جاتی ہیں، یعنی کہ پڑھی جاتی ہیں، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، من، سے، آیات اللہ، اللہ کی آیات، والحکمتی، اور حکمت کی باتیں، ان اللہ، بے شک اللہ، کان، ہے، لطیفاً، باریک بین، خبیراً، باخبر، اور تمہارے گھروں میں خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور جو حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں، ان کو یاد رکھو، بے شک خدا باریک بین اور باخبر ہے۔ چونکہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہونے کے باعث ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے گھروں میں جو، یعنی کہ ٹھہر کر اپنے گھروں میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاں ٹھہری ہو، وہاں جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں، یعنی کہ اللہ کے احکام جو آ رہے ہیں قرآن حکیم میں، ٹھیک ہے، ان کو پڑھا کرو، ان کو سنا کرو، ٹھیک ہے، اور حکمت کی باتیں جو تم کو سکھائی جاتی ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو یعنی کہ دانائی سے بھری باتیں جو سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں وہ سیکھیں، خود بھی یاد رکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، اور اللہ کے اس عظیم احسان کا شکر کرتی رہیں۔ اس نے تم کو ایسے گھروں میں رکھا جہاں حکمت کا خزانہ سرچشمہ ہدایت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان میں موجود ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ان آیتوں میں بڑے ہی باریک بھید ہیں اور پتے کی باتیں ہیں، اور یہ کون؟ صرف اللہ ہی جانتا ہے، یا پھر جس بھار کے اٹھانے کا جو اہل ہے وہی جانتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ اپنے لطف و کرم سے اللہ تعالیٰ نے تم کو وحی کے ذریعے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت دی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے تمہیں جو چنا گیا ہے، تو تم اس عظیم احسان کا شکر کرتی رہو، ٹھیک ہے، کیونکہ باقی جو تمہارے احوال ہیں، تمہارے اعمال ہیں، ان سب کی خبر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ کر جو تم پر ذمہ داریاں آتی ہیں، ان کو بأحسن طریقے سے نبھانے کے لیے خود بھی ان آیات کو پڑھو، سیکھو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکمت و دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں، ان کو سیکھو، یاد رکھو، اور اپنے یعنی کہ آنے والے سوالی لوگوں کی، ٹھیک ہے، جیسے کہ معاملات پیش آتے تھے نا مختلف، نماز سیکھنے کا، وضو سیکھنے کا، چونکہ دائرہ اسلام میں جو لوگ داخل ہو رہے تھے، تو پھر یعنی کہ ان کو کہا کہ خود بھی یہ سارے معاملات سیکھو، اس میں جو حکمت و دانائی کی باتیں ہیں ان کو یاد بھی رکھو، پھر آنے والے جو سوالی ہیں ان کو بھی سکھاؤ، ٹھیک ہے، اور تمہارے یہ جو اعمال اور جو تمہارے نیک عمل ہیں، اعمال ہیں، تمہارے دلوں کی اچھائیاں ہیں، تمہارے یعنی کہ باریک بھید ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب یعنی کہ جو سینوں میں راز پوشیدہ ہیں، سب سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ یعنی کہ اس سبق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو خطاب کر کے ان کو کچھ چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے اور کچھ باتوں کے اپنانے کا حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان آیات کو الفاظ معنی خاص طور پہ اچھے طریقے سے آپ نے نکال کر نوٹ بک پہ رائٹ کرنے ہیں، پھر نیچے آیت لکھنی ہے، اس کا ترجمہ لکھنا ہے،
ساتھ ساتھ میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے تشریح میں، اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ذہن نشین کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.